अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री से 26वीं आइनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू हो गया है, लेकिन तरमीम के कुछ हिस्से बिलखसूस आइनी केसेस के हवाले से जजेस खुद भी कशमकश में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन की बरतरफी के एक मामले की समाअत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में आइनी सवाल है, इसलिए अब ये केस आइनी बेंच सुनेगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद दरख्वास्त गुजार किसी भी मसले पर दरख्वास्त के मंदरजात के बाहर बहस या बात नहीं कर सकता, यानी कि वकील अब दरख्वास्त में लिखी इस्तदा को वसी करके इसमें बुनियादी हकूक और आइन से जुड़े दलाइल नहीं दे सकते। पाकिस्तान के चोटी के जो वकील हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये फैसला कौन करेगा कि ये केस जो है वो कहाँ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस सुनेंगे या कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली है, लेकिन जजेस की अदम दस्तयाबी की वजह से बुशरा बीबी की रोपकार जारी ना हो सकी और आज इनकी रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो सकी। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की रिहाई में ताख़ीर के हवाले से सख्त तनकीद की और कहा कि जजेस जो हैं और लफ्ज़ इस्तेमाल किया याजूज माजूज से हदायत लेते हैं। अब जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती ओहदे की कमान जस्टिस काजी फाइज ईसा से जस्टिस याया अफरीदी के पास जा रही है, तो क्या अदलिया में तकसीम का तासुर ख़त्म हो सकेगा? और दूसरा कि अब आइनी जो बेंचेस हैं वो कब बन पाएंगे और ये तायुन कि कौन करेगा, कौन से केसेस जो हैं वो आइनी बेंच में सुने जाएंगे और कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, इसका तायुन कौन करेगा? और क्या 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया का किरदार तब्दील हो गया है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलाउद्दीन अहमद साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के। आप उनके मजमून भी पढ़ते रहते हैं और जल्द ही हमें ज्वाइन कर लेंगे बैरिस्टर अकील मलिक जो मशीर वजारत कानून है। सबसे पहले चूँकि मामलात आपके लिए सही नहीं लग रहे, आपकी पार्टी के लिए, शुएब शाहीन साहब मुझे ये बताइए कि जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल है? देखें, हमें तो बतौर जज बिल्कुल कबूल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे जज हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वेरी इंडिपेंडेंट जज, वेरी ऑनेस्ट, वेरी कॉम्पिटेंट। मगर हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। मैं पहले बतौर वकील बात करता हूँ, फिर मैं बतौर पीटीआई वर्कर के तौर पर बात मर्ज कर देना दोनों को मैं मर्ज करता हूँ ना। दोनों का एक नुक्ता निगाह है। पहली बात तो यह है कि बतौर वकील हमने स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की है हमेशा कि आप ये पिक एंड चूज़ ना करें। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को जब तक आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप पसंद नापसंद आएगी और उसके अंदर फिर जजेस इस दौड़ में लग जाएंगे कि कौन अपनी लॉबिंग करे और आगे आने का मौका मिले। अब जो इन्होंने किया है ये इस लिहाज से गलत है, कई लिहाज से। ये जो 26वीं तरमीम की है उसके अंदर ये जो सारा निज़ाम इंसाफ है उसको तलपट कर दिया है। अब एक तो ये हो गया ख़राबी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सीनियर मोस्ट था, अब ये सारे चीफ जस्टिस बनने थे। 3 साल के लिए था जस्टिस मंसूर, 1 साल तकरीबन था जस्टिस मुनीब, उसके साथ था जस्टिस याया अफरीदी, फिर था जस्टिस आयशा, फिर थी जस्टिस शाहिद वहीद। अब आप बात यह है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के चूँकि ख़िलाफ़ है। एज ए मैटर ऑफ आप ये कहें कि आप एक वो काम करने जा रहे हैं जिससे आपका निज़ाम इंसाफ तबाह बर्बाद हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि सारे 17 के 17 जजेस किसी ना किसी लिहाज से जब अगले 3 साल बाद आएगा कोई 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो हर कोई अपनी सीनियरिटी देखेगा कि यार तीसरे नंबर वाले का भी नंबर आ सकता है, तो वो फिर क्यों मुझे बताएं इंडिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, तो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से हमारा पीटीआई का और वकला का ये मुश्तरका मुतालबा है कि then let the senior most should be the next chief justice. What we have seen is कि जिस तरीके से ये तरमीम लाई गई इसके ऊपर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं। बीएनपी मंगल के जो 2 सेनेटर्स थे, बार बार कहा जाता है कि जी उनको हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन इलीगल कन्फाइनमेंट में लिया गया और फिर उनसे ज़बरदस्ती वोट दिलवाए गए।
دیکھیں جس طریقے سے یہ امینڈمنٹس لائی گئی ہیں اور جو بھی تگدور حکومت کی طرف سے اور رولنگ پارٹیز کی طرف سے دیکھی گئی ہیں تو آبویسلی اسی لیے لائی گئی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنانا تھا. مگر جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا آپ کو, کیونکہ جو جسٹیفیکیشنز دی جاتی ہیں وہ تو دی جاتی ہیں کہ ثاقب نثار صاحب یہ کر کے گئے تھے, گلزار صاحب یہ کر کے گئے تھے, افتخار چودھری نے یہ کیا تھا, جسٹس منیر نے 1954 میں یہ کیا تھا, مگر کوئی یہ نہیں پوائنٹ کر سکتا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کون سی ججمنٹ میں سو موٹو ابیوز کی تھی, منصور علی شاہ صاحب نے کون سی ججمنٹس میں غلط فیصلے دیے تھے, فوج کی حمایت کی تھی, کوئی وہ تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. بلکہ جتنے بھی ان کی ٹریک ریکارڈ اگر دیکھیں, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں منصور علی شاہ صاحب اور قاضی صاحب کی سیم ججمنٹ تھی, اگر آپ مشرف کی کنوکشن کی ججمنٹ دیکھیں, اگر آپ 62(1)F میں جو تاحیات جو سیاستدانوں کو باشمول میاں نواز شریف کو ان کو جو ریلیف دیا تھا, مگر ریزرو سیٹس کی بھی تو ایک ججمنٹ تھی صلاح الدین صاحب. بالکل, بھٹو ریفرنس میں بھی ایک, اگر آپ اس بنیاد پہ چیف جسٹسز کو آؤٹ کریں گے, پروسپیکٹیو چیف جسٹسز کو آؤٹ کریں گے کہ انہوں نے ایک کیس میں آپ کے خلاف فیصلہ کر دیا, تو دیکھیں بات صرف اپنا شعیب شاہین صاحب کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں دوسرا تیسرا, پھر سارے اسی ریس میں لگ جائیں گے کہ حکومت کو خوش کرنا ہے کہ شاید جب باری آئے تو پھر ہمیں بھی کنسیڈر کیا جائے. مگر صرف وہ سپریم کورٹ تک محدود نہیں رہتا, وہ بالکل نیچے تک ہائی کورٹس میں, سیشنز کورٹس میں وہ یہی پھر ایک چل تسلسل بن جائے گا. بالکل, کہ ہم نے حکومت کو دیکھیں جب چیف جسٹسز سارے ریس میں لگے ہوئے ہیں حکومت کو خوش کرنے کے لیے, تو ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں. جی بیرسٹر کیل صاحب, انٹرنیشنل کورٹ آف جورس نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ پولیٹیکل انٹرونشن ہوگی اور ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا لگتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا اب ججز کے اوپر. صلاح الدین صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی. سو what was the problem with Justice Mansoor Ali Shah? Was it just the reserved seats case or? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے تھوڑی آنے میں تاخیر ہو گئی. میں نے جس طرح فون پہ بھی آپ کو عرض کیا کہ ہمارا کسی جج کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا. ان تمام جو کینڈیڈیٹس تھے جو پاسبل چیف جسٹسز ہو سکتے تھے amongst the three of them, amongst the three senior most judges, ان کے تمام تر کریڈینشلز, ایکیڈیمک, ان کے ریسنٹ ججمنٹس, ان کی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس جو انہوں نے ہائی کورٹس میں ایز چیف جسٹس گزارا ہو, اینڈ اوور آل جنرل ریپوٹیشن جو ہے, یہ تمام تر چیزیں, کیونکہ کمیٹی کا ممبر تو میں نہیں تھا لیکن کمیٹی کی پروسیڈنگس بھی ان کیمرہ ہوئی, اینڈ آئی ایم پرابلی ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو سے بیکاز میرے پاس انفارمیشن ہی نہیں تھی ان ٹرمز آف کمیٹی کے اندر کی کیا پروسیڈنگس تھیں. اور وہ کیونکہ آن اوتھ ہیں کہ ان کیمرہ ہونی نہیں چاہیے اور باقی دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. ان کیمرہ دیکھیں میں اس سے بالکل میں کہوں گا کہ ان کیمرہ نہیں ہونی چاہیے اور اوپننیس ہونی چاہیے, اور بائی میجورٹی ووٹ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ہوا ہے تو ہی واز آلسو گڈ چوائس. اس میں تو تینوں کو جو ہے کمپیئر اگر کریں تو آل تھری آف دیم ور ایکسیلنٹ چوائسز. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل کو دیکھیں, سینیورٹی پرنسپل کہاں پہ, میں اس کو ود معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد, الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد ایک جوڈیشل مارشل لا ضرور تھا, اینڈ آئی ایم ٹیکنگ دس ویری اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا پوری کے پارلیمان میں دیکھیں, دنیا پوری کی ڈیموکریسیز میں دیکھیں, وہاں پہ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی پہلے ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے گورنر جنرل کرتے تھے, پھر پریزیڈنٹ نے کیں, اس کے بعد ایک الجہاد ٹرسٹ کیس میں ایک فرمائشی پٹیشن آئی, اور اس میں پھر آپس میں ہی ججز نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی شوڈ اپوائنٹ, یا ہم لوگ سینیورٹی پرنسپل کو کر کے جو ہے ہم لوگ آپس میں ڈیسیجن کریں گے کہ ہو شوڈ بی دا نیکسٹ چیف جسٹس.
اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہمیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ان کا اطلاق تو نیچے سول عدالت تک ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو یہ بات دیکھنے کو آئی کہ ہائی کورٹس میں یہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ میں ہیں یہ اپنی دی ہوئی ججمنٹ کا اطلاق ہائی کورٹس میں نہیں کر رہے, اپنا سیٹ کیا ہوا پرنسپل جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کی اپلیکیبلٹی یہ نیچے عدالتوں میں نہیں کرتے. تو معذرت کے ساتھ میں نے جوڈیشل مارشل لا اس لیے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس تھی پہلے, اور دنیا پوری میں یہ پاورز جو چوزن ریپرزینٹیوز آف عوام ہوتے ہیں, پیپل ہوتے ہیں, تو انہی کے بس ختم کر دیتے. دیکھیں اگر وہ ختم کر دیتے ایک میکنزم, میرے خیال سے سب سے زیادہ چیز تو یہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے کہ خاتون یا مائنورٹیز کی جو ریپرزنٹیشن آئی ہے اس میں پورے اسٹرکچر میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, وہ اچھی بات ہے, اس کو بھی تو دیکھیں نا اپریشیٹ کیا جائے. پھر آپ 18ویں ترمیم میں ایک ترمیم اور کر دیتے نا, آپ اس کے اندر پھر دیکھیں اس کا نام تو 18ویں ترمیم نہیں دیا جا سکتا, لیکن خاتون اور مائنورٹی میں سے اب وہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی آ گئی. یہاں پہ بات میں یہ اس بات پہ کلوز کرتا ہوں, اس پوائنٹ پہ کلوز کرتا ہوں کہ ان تینوں میں دیکھیں اسٹیلر ریکارڈ ہے, وہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا. میرے خیال سے شاید, اینڈ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ ٹو میک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی نے اوورلی پولیٹیسائز کر دیا جج صاحبان کو, تو شاید مے بی دس کوڈ ہیو بین ون آف دا کنسیڈریشن جو کمیٹی کے ممبران نے دیکھی ہو, اور نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون اور آئین کے مطابق اور ود ان فور کارنرز آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن رہ کے بھی اگر فیصلے, آئی تھنک آپ نے کوائٹ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, دیر واز ون ڈیسیژن جس کی کوئی شنید کسی آئین اور قانون میں نہیں ملتی, کہ جہاں 3 دن لکھے ہیں ادھر آپ نے 15 دن دے دیے, اور جدھر آپ کے سامنے وہ فریق ہی نہیں ہے اس کو آپ نے, نہ وہ پارٹی ہے, اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ریلیف فراہم کر دیا. اٹ کوڈ بی, آئی تھنک یہ دیکھا جا سکتا ہے. میں تو نہیں کہہ سکتا, آئی ایم ناٹ اے ممبر آئی واز ناٹ اے ممبر آف دس اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی, لیکن جو میں نے دیکھا ہے ان کنسیڈریشنز میں سے کہ شاید یہ کنسیڈریشن ان کے سامنے بھی ہوگی, اپارٹ فرام دی ایکسپیرینس, اپارٹ فرام ایکیڈیمک ایکولیٹس اور کریڈینشلز اور اوور آل جنرل ریپوٹیشن. اس سے پرسیپشن یہ جاتا ہے پھر اگلی بار جب آپ ججمنٹ دیں گے تو دیکھ کے دیجیے گا کہ نہیں, یہ پرسیپشن نہیں جاتا, خاص طور پہ پرسیپشن یہ جانا چاہیے. منیز بساد احترام میں یہ کہوں گا, پرسیپشن یہ جانا چاہیے کہ اگلی بار ججمنٹ دیں تو آئین اور قانون کے مطابق دیں, اس سے بالا کرنا. مگر آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, آپ نے باقی دنیا کا بھی ایگزامپل, آپ نے کہا باقی دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اس طرح خود اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ایگزیکٹو کی بات کی, جو ایگزیکٹو ہوتا ہے وہی اپوائنٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر عقیل ملک نے بریک سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ باقی دنیا میں بھی ایگزیکٹو جو ہے, یعنی کہ جو اس وقت پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید معاملات اس حد تک بگڑ گئے تھے اور اس طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ کو پولیٹیسائز پی ٹی آئی نے کر دیا تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا حکمران جماعت کو. شعیب شاہین صاحب, کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں. آپ کی جو ٹویٹر ہینڈل ٹیم ہے یا جو سوشل میڈیا, ٹویٹر تو خیر بند ہو گیا, مگر سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ کافی پولیٹیسائز کرتی ہے ججز کو. دیکھیں پہلی بات تو میں ذرا ان کی باتوں کا جواب دے دوں. آپ نے منصور علی شاہ صاحب کی باری مار لی. سنیں, وہ کیا کہتے ہیں, بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اصل کہانی کیا ہے پیچھے, پوری قوم کو سمجھ آ گئی. بھائی 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 8 معزز ترین جج صاحبان نے ایک فیصلہ دے دیا. آپ ایک فیصلے سے اگریوڈ ہیں, آپ کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے, اگر آپ کی بات میں وزن ہوگا تو ریویو میں فیصلہ آ جائے گا. کیا دیٹ از دی کنسیڈریشن کہ آپ ایک سینئر موسٹ انٹلیکچولی بہترین جج ہیں, نہ صرف اس وقت 19 ججز میں سے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے میں سپریم کورٹ کی پریکٹس میں ہوں اتنا ریفائنڈ, کہ باقی دنیا میں بھی ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتے ہیں. میں اس پہ سوال کرتا ہوں, جتنے موسٹ کمپیٹنٹ ججز ہیں نا ان میں منصور علی شاہ از آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. اچھا, ہمارا اعتراض تو ان سے ہو سکتا ہے, کیوں بلا 90 ڈیز کے الیکشنز کے لیے انہوں نے ہماری پٹیشن ڈسمس کی تھیں. آپ کو یاد ہے جب قاضی فا عیسیٰ کی پٹیشن لگی تھی, انہوں نے نہ صرف ان کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ عمران خان کے خلاف بھی آبزرویشن دی. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پوری دنیا میں ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی جوڈیشل مارشل لا لگ گیا تھا, اس کے جواب میں انہوں نے ایگزیکٹو مارشل لا لگا دیا. کیا جو پرنسپل ایگزیکٹو اوورسائٹ ہوتی ہے, اوورسائٹ نہیں ہے, ایگزیکٹو مارشل لا لگانے کا مترادف ہے آپ نے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, پرنسپل لیٹیگنٹ کون ہے؟ پرنسپل لیٹیگنٹ جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں, پرنسپل لیٹیگنٹ اگینسٹ دی فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے.
آپ اس کو جو اپنا آپ مرضی کا بینچ بنائیں گے, مرضی کا چیف جسٹس بنائیں گے, مجھے بتا دیں کہ انصاف کون دے گا. اچھا, اب اسی کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے, جب ایگزیکٹو اس میں انٹرفیئر کرے گی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. چونکہ صلاح الدین صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں, ایک طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی جوڈیشل مارشل لاء تھا, یہ کہتے ہیں اب ایگزیکٹو مارشل لاء آ گیا. ویئر ڈز دا ٹروتھ لائے؟ پہلے یہ دیکھیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے عقیل صاحب کہ 1997 سے پہلے ایگزیکٹو ہی ججز اپوائنٹ کرتی تھی. دیکھیں دنیا بھر میں ڈفرینٹ سسٹمز ہیں. اب کئی جگہوں میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر جگہ ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا ہے. کئی جگہ جو ہے وہ انڈیا میں فار ایگزامپل کولیجیم ہوتا ہے جو سینئر ججز کا سپریم کورٹ کا ہے, وہ وہاں ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں. انگلینڈ میں پہلے ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا, پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ لائے, اس کے تحت ایک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن بنائی جس میں آدھے ججز بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھے جو ہوتے ہیں وہ سول سوسائٹی سے, کوئی پولیٹیشین نہیں ہوتا, سول سوسائٹی سے وہ اس میں وہ لے کے آتے ہیں. اور وہ جو اٹ از دا گورنمنٹ, بٹ ان کے دے آر اس قسم کے وہ کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر بیٹھ کے ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور پھر جو وہاں لارڈ چانسلر ہوتا ہے وہ افیکٹولی اس کے اوپر ٹھپا لگاتا ہے. It is the commission that appoints. So there are different systems everywhere اور ہر ملک کی اپنی تاریخ ہوتی ہے. انگلینڈ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ لیبر پارٹی نے اپنے 20 جالے بھر دیے ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ یو لرن فرام یور ایکسپیرئنس. ناؤ دا تھنگ ود دس, میں تو جب سینیورٹی پرنسپل کی بات آئی, دیکھیں سینیورٹی از دا لیسٹ ورسٹ پرنسپل, ٹھیک ہے, اٹس دا لیسٹ ورسٹ سسٹم بیکاز وی ہیو سین دیٹ جب ہم سینیورٹی پہ نہیں جاتے تو سینیورٹی از ناٹ ریپلیسڈ بائی میرٹ, سینیورٹی از ریپلیسڈ بائی پک اینڈ چوز, فیوریٹزم. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب ثاقب نثار صاحب, بندیال صاحب اپنے نیچے ہائی کورٹ سے جونیئر ججز 7ویں 8ویں 10ویں نمبر سے 26ویں, جی بالکل, اور آپ کو یاد ہوگا اب پارٹیز کا تو ویو چینج ہوتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا ٹائمز, مگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آن بہاف آف دا بار سارے وکیلوں نے, انڈیپینڈنٹ وکیلوں نے, میں نے خود اس پہ احتجاج کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندیال صاحب کے منظور نظر کوئی اگر 26ویں نمبر کا ہے تو اس کو بنا دیں. اب بات یہ ہے اس کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں کہ چیف جسٹسز کی اس قسم کی ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے, مگر اگر سیاست دان اگر فاروق نائک صاحب یا اعظم نذیر طارر صاحب کہیں کہ 26ویں نمبر کو لے آئیں تو وہ ایک اچھا سسٹم ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا لاجک. اچھا, مگر اب تو یہ ہو گیا ہے نا, اب آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے, میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب نے بھی پریکٹس کرنی ہے, سہیل صاحب آپ نے بھی کرنی ہے, شعیب صاحب آپ نے بھی کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جو آج ہوا ہے اس کے اندر ججز کنفیوزڈ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیس ہمارے سامنے آیا ہے, یہ تو پھر فنڈامنٹل رائٹ سے جڑا ہوا ہے, یہ آئین سے جڑا ہوا ہے, تو آپ ہمارے سامنے مت لائیں. اب جورسڈکشن کا کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس؟ ایک کیس پہ نہیں چلا, وہ کہتے ہیں ہر کیس میں آرٹیکل 199 سے جو اپیل آئی ہے, یا ایون لوور کورٹ میں, ہائی کورٹ میں جو 199 سے لے جہاں بھی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس آئے گا یا کوسچن آف کانسٹیٹیوشنل انٹرپریشن آئے گی, وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاؤں. پچھلے 3 دنوں میں آئی ہیو سین سپریم کورٹ میں جتنے بھی بینچز میں بیٹھا ہوں, اور ایون ہائی کورٹ میں ایک بینچ میں آبزرو کر رہا تھا, ہر جگہ یہ آیا کہ اس میں تو آئینی نکتہ ہے اور اس کو تو دیکھیں گے, سمجھ نہیں آ رہا کہاں جائے گا, کیسے جائے گا. اور دیکھیں واٹ ول ہیپن از نیئرلی آل کیسز میں کہیں نہ کہیں ایک بھائی رائٹ ٹو لبرٹی ہے, آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ٹو ٹریڈ ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو یہ تو آپ, اور میں I'll be very honest, آج ایک کیس میں میں نے I was busy in another court, تو جو میرے جونیئر وہاں پیش ہوئے, میں نے کہا کہ اگر جج صاحب بہت پش کریں چلانے کا تو کہہ دینا یہ گراؤنڈ جی میں دیکھیں, اس میں رائٹ ٹو ایکوالٹی لکھا ہوا ہے, تو ان سے کہیں کہ معاملہ لٹک جائے گا. اب ہوگا. اچھا, اس کے بعد سوری ایک چیز, اس کے بعد کیا ہوگا, کچھ ججز سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہیں گے کہ نہیں یہ سبسٹینٹیو کوسچن آف کانسٹیٹیوشنل لا نہیں ہے, یہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. جس کو بھی وہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا وہ پیچھے سے جائے گا آئینی عدالت کے پاس, آئینی بینچ کے پاس, ان کا تو جورسڈکشن ہی نہیں تھا. یہ کنفیوژن 20 سال چلے گی. بیرسٹر کیل صاحب, آپ تو خود ایک وکیل ہیں,
جو یہ کنفیوژن کا کہہ رہے ہیں آپ نے تو کنفیوژن ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا, یہ تو مزید کنفیوژن پیدا ہو گئی. دیکھیں ابھی مریضی صاحبہ ترمیم ہوئی ہے, آبویسلی ایک نیا یہ کانسیپٹ ہے separation of general cases of within the Supreme Court appeals, reviews and what not. تو یہ constitutional matters جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن ڈویژن دیکھے گا اور پھر آگے اس کے جو فردر بینچز ہیں وہاں پہ جائیں گے. ابھی ان بینچز کی فارمیشن تو ہونے دیں, مطلب تو جلدی کریں. وہ تو یہاں پہ کیسز لٹکے چلے جا رہے ہیں, جو آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنی زیادہ کیسز کا بیک لاگ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ لا رہے ہیں. سیرمنی ہے اینڈ آئی تھنک فرام منڈے آنورڈس یہ چیزیں ساری جو ہے نا اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اور اس میں کوئی جس طرح کہ وہ ڈسکرائب کریں کہ کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر آپ فنڈامنٹل رائٹس نکال سکتے ہیں. ہم وکیل ہی نکالتے ہیں, ہم وکیل ہی نکالتے ہیں. نہیں تو ہم اپنے آپ کو تو درست اب, اور آپ نے جب کیسز لٹکانے ہو تو تب بھی آپ جورسڈکشن کا سوال لا سکتے. تو ہیو یو تھاٹ, بیکاز یو سی جب میں نے آپ کا آئینی ترمیمی پیکج پڑھا اس کے اندر the real issue is in the detail. وہ ڈیٹیل کے اندر کچھ ہے ہی نہیں کہ جی آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا, اس کا کیا پیمانہ ہوگا, اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے کہ جی یہ چیز جو ہے یہ ایک آئینی عدالت میں جائے گی یا یہ سپریم کورٹ میں جائے گی. دیکھیں اس میں ایک تو جو انڈر ڈسکشن چیز چل رہی ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو ہے تھوڑی بہت وضاحت لانے کی اس میں ضرورت ہے. اور ریلیٹیولی اگر پیورلی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو وہ تو پھر رجسٹرار جب تک بینچز نہیں بنتے اور پریزائڈنگ آفیسر جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے ہیں وہ نہیں جب تک وہ آتے تو یہ تو رجسٹرار کے پاس جائیں گی چیزیں اور پھر وہاں سے ہی ڈیسیجن ہوگا. اور اگر جب رجسٹرار کو آرڈر کون کرے گا؟ چیف جسٹس ہی کریں گے یا پریزائڈنگ جج کریں گے آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ, وہی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ تو ہونے چاہیے نا. اب ان کی اپوائنٹمنٹ ابھی تک پریزائڈنگ آفیسر کی تو اچھا میں یہی آپ سے اس میں ایک اور بات ہے بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اوریجنل سائٹ پہ, خواہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی کیوں نہ ہو, اس کی اپیل پرووائڈڈ ہے. اب اس کی اپیل جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ وہ لارجر بینچ میں جائے گی, وہیں سپریم کورٹ میں جائے گی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو ریپیل نہیں ہوا, دیٹ از ان فیلڈ. وہ ریپیل نہیں ہوا ود ان امینڈمنٹ. ابھی جو ہی آپ نے آیا دیکھیں اس کی آپ انہیں آئیڈیاز نہ دے سکتے. اس کی جب وہاں پتہ آئے گا تو کچھ بھی ہوگا. آئی ایم شیور کہ جب بینچز بنیں گے, جب کانسٹیٹیوشنل یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے اسٹارٹنگ منڈے. اپیل کہاں جائے گی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب نئے چیف جسٹس اپنا اوتھ سیٹرڈے کو لے لیں گے اور اس کے بعد پھر منڈے کو چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. سو اٹس ایک جب دیکھیں نا اسٹریم لائن کرنے میں جب ایک نیا کانسیپٹ آپ دیتے ہیں, ایک سیپریٹ آپ نے کر دیا نہیں ایمرجنسی کیا تھی رات کی تاریخی میں اس کو پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ پہلے وہ لے آئے اور پھر آپ فیصلہ. ایک اگر سوال پوچھ لوں, جی آئینی بینچ میں 5 ججز ہوں گے, اپیل as many benches of as many judges. ہاں مگر جو بینچ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں جو آپ نے لکھوایا ہے وہ ہے کہ 5 members اگر وہ 184 کا ہو. اس پہ تو پوری قوم کا اتفاق ہے کہ 184 کی اپیل ہونی چاہیے, ساری پارٹیز کا ہے. اس لیے وہ اپیل جو ہے 5 ججز کی وہ کم سے کم 7 یا 8 ججز کے پاس تو جائے گی. تو بیسکلی آپ نے سپریم کورٹ کے 13 یا 14 ججز کو آئینی جج تو بنانا پڑے گا. تو جب آپ نے سارے سپریم کورٹ کو آئینی جج بنانا ہے, ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنانا ہے, تو اس ترمیم کا پھر مقصد صرف یہی تھا کہ منصور علی شاہ کو جج نہ بنائیں. ہولڈ دیٹ تھاٹ, مجھے چھوٹا سا وقفہ شامل کرنا ہے. دس از اے گڈ ٹیزر. اس کا جواب جو ہے بیرسٹر عقیل بریک کے فوراً بعد دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. صلاح الدین صاحب نے پہلے بریک سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر یہ سوال کیا تھا کہ جب بڑی تعداد کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں گے تو پھر کیا مقصد ہوگا, کیا مقصد تھا 26ویں آئینی ترمیم لانے کا, چونکہ وہی ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ کو اسکپ کرنا چاہ رہے تھے. ہاں یہ چلو مان گئے نہیں, وہ انہوں نے اس پہ نہیں, وہ تو مجھے انہوں نے سوال کا آگے پھیلایا, وہ تو obviously. اچھا میں نے کہا شاید آپ نے مان لیا. نہیں اس کو ہٹانے کے لیے ہم 26ویں ترمیم لائے تھے. نہیں بہترین وکیل ہیں, انہوں نے کراس ایگزامینیشن میں ان سے ایڈمٹ کرا لیا. اب آپ چاہیں انکار کریں تو ریکارڈ ہو گیا ہے. چلیں میری اگر سن لی جائے, دیکھیں آرٹیکل 191A کے تحت اگر اس کی ایک سمپل ریڈنگ بھی آپ کر لی جائے تو 191A کے تحت انہوں نے لکھا ہوا ہے
there shall be constitutional benches of the Supreme Court comprising such judges of the Supreme Court for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. اب یہاں پہ بیکاز میرا دھیان اس طرف تھا اور میرا دھیان ہٹا دیا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ نئی اپوائنٹمنٹس بھی ہونی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 17 کنفرم جو ریگولر ججز ہیں پلس 2 ایڈ ہاک ججز آپ لگا کے انہی کے ساتھ یہ سارا معاملہ کتنی اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی ہے. نئی اپوائنٹمنٹس اب وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ کتنے بینچز بناتے ہیں. So there will be more judges. Absolutely. 17 سے زیادہ تو نہیں بڑھا سکتے نا. ایک جو بڑا سوال ہے شعیب شاہین صاحب, جو بڑا سوال سب کریں, سارے وکیل آپ کے کریں کہ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے اندر who will rule the roost, کیا چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے یا جو پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, وہ آئی تھنک یہ دونوں. رجسٹرار کس کی بات سنے گا؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن بنا ہے نا, جس طرح باہر کے ممالک میں بھی, آپ برطانیہ میں دیکھ لیں, جیسے کرمنل ڈویژن, جیسے سول ڈویژن, یہ وہ ایک آئیڈیا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ انکمپس کیا گیا ہے اور اس میں ڈالا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ رجسٹرار ایک ہی ہوں گے اور اس میں آئی ایم شیور کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہے, اس جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کا اسٹاف ہوگا اور وہاں پہ جو کیسز جائیں گے ان کی مارکنگ وہ کریں گے, اور جن بینچز جتنے بنے ہوں گے یا جتنے وہ بینچز بنائیں گے ان کو یہ مارکنگ ہوگی. وہاں پہ کیس سنے کہنے کا مطلب ہے کہ کون سا کیس کس بینچ کو, فرض کرو آپ کے 2 ڈویژن بینچ آپ نے بنا دیے, فرض کریں 2 کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں, 2 کانسٹیٹیوشنل بینچز میں سے کون سا کیس کس کے پاس جائے گا, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں کس کے پاس جائے گا, وہ بھیجے گا اب اس بینچ میں یہ کیس چلا جائے, اس بینچ میں یہ کیس چلا جائے, اس کو خود مارک کریں گے جون سا کیس وٹ ایور, بیکاز ہائی کورٹ کے ججز کے پاس بھی تو پاور ہے. ہائی کورٹ کے ججز کے پاس بھی پاور ہے کہ 199 میں آپ لے کے جاتے ہو کسی جج کو مارک کر دیتا ہے. آئی تھنک اس میں جو بہت اہم انکشاف کیا ہے بیرسٹر صاحب نے, اس پہ ذرا غور مزید کرنا زیادہ ضرورت ہے کہ نئے بنا لیں گے. وہ جو بیسکلی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی موجودہ سسٹم میں تو یا تو ساروں کو کانسٹیٹیوشنل جج بنا جائیں جس میں پھر کوئی تک نہیں بنتا, مگر جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ویسے تو سسٹم موجودہ نظام میں تو سسٹم یہ چل نہیں سکتا, اس میں ضرورت ہوگی کہ ہم 7, 8, 10 ججز اور بھرتی کریں تاکہ بیسکلی یہ ہے کہ کورٹ پیکنگ جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ سسٹم نہیں ہو سکے گا. اور وہ جو نئے ججز ہیں وہ بیسکلی سیاسی بھرتیاں ہیں. That is the no, they are not سیاسی بھرتیاں. آپ کمپوزیشن اٹھا کے میرا خیال ہے اس سے بہتر تھا کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی بیٹھی تھی نا, وہی فیصلے کر لیتے, اس میں 3 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ ہیں, اس میں موسٹ سینئر جج آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں, لا منسٹر ہیں. جورس نے کہا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے اس کے اندر حاوی ہے, سیاسی جماعتیں جو حکومت میں اس کے پر حاوی ہیں, اسی لیے جو ہے وہ اس کے اندر شفافیت نہیں ہے. میں دیکھیں اس میں 2 ممبرز ہیں, پولیٹیکل لوگ 4 ہیں ٹوٹل, اس میں 2 اپوزیشن سے ہیں, 2 لا منسٹر کہاں سے آ گیا, وہ پولیٹیکل نہیں ہے. دیکھیں آپ کا اٹارنی جنرل کہاں سے آ گیا, اٹارنی جنرل تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس پولیٹیکل. اور کیا ہوتا ہے پاکستان بار کونسل کا نمائندہ, وہ آپ کے وہ کس طرح پولیٹیکل ہو سکتا ہے سر؟ اس سے بڑا پولیٹیکل اور کوئی ہو نہیں سکتا. اعظم وزیر تعالی لا منسٹر کے ہوتے ہوئے جو اس کا اپنا فیصلہ ہے. اچھا ایک چیز سمجھائیں ہمیں, چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے وہ ہی پریزائڈنگ آفیسر ہو سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, وہ بھی, تو پھر کیا فائدہ کیا ہوا 26ویں آئینی ترمیم کا؟ یہ تو چیزیں جیسے جیسے ہم نے تو فائدہ تو عوام کے لیے ہم نے کیا, عوام کو ذلیل کر دیا, فائدہ کیا لیا؟ ان کے کیسز کی سنوائی ہونی چاہیے, بیک لاگ کلیئر ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے اس چیز کو پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے کیسز 10, 15, 20 سال سے ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں. اسی طرح نیچے بھی ہائی کورٹس میں بھی اور ادھر بھی. اچھا مجھے صرف ایک بات بتائیے صلاح الدین صاحب, آپ پریکٹس کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ جو تقسیم تھی, ہم دیکھ رہے تھے ایک تاثر تھا کہ جی تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر, آپ نے تو اس کے پر آرٹیکلز بھی لکھے, تو کیا یہ جو تقسیم ہے یہ ختم ہو جائے گی اس عمل کے بعد؟ obviously ڈبل ہوگی تقسیم. جب آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اپوائنٹمنٹس میں, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم جو ہو تم آئینی جج ہو, تم غیر آئینی جج ہو افیکٹولی, ٹھیک ہے, تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی تم آئینی مقدمہ سن سکو, تو ڈو یو تھنک کہ اس سے سپریم کورٹ میں یونٹی پروموٹ ہوگی؟ اوبویسلی ڈویژنز پروموٹ ہوں گی. بات یہ ہے کہ اس میں سیاستدانوں کو, اور جو یہ جوڈیشل کمیشن بنائی گئی ہے اس میں 7
पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, ठीक है, विच इज एंड आई इंक्लूड द अटॉर्नी जनरल, ही इज बाउंड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अटॉर्नी जनरल कोई खुद तो नहीं करता. अब ये 7 पॉलिटिकल, देखें आप अपनी, और अगर ये समझते हैं सियासतदान कि हम अपनी सियासी भर्तियां करके हम पता नहीं मिलिट्री का रास्ता रोक लेंगे वगैरह, आपने इलेक्शन कमीशन में या आप नैब में जब सियासतदान बैठ के अपॉइंटीज करते हैं नैब के चेयरमैन की, तो क्या वहाँ आपको बिल्कुल लगता है कि बड़े बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं अपना? मुझे तो फ्रेंकली उस दिन पार्लियामेंट में हंसी, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि सब तकरीरें कर रहे थे कि एक तरफ जो कह रहे थे अयूब खान का अदलिया ने साथ दिया, अब वहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और याया खान के मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके नवासे बैठे हुए हैं, वहाँ नवाज शरीफ साहब जो ज़ियाउल हक के हामी हैं, फिर JUI और MQM जो मुशर्रफ के हामी हैं, सब मिलके कह रहे हैं नहीं अदलिया की वजह से वहाँ कोऑपरेशन हुई है मिलिट्री के साथ, हम तो बिल्कुल मासूम हैं. तो वुड यू लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन बैरिस्टर साहब, क्योंकि ये तकसीम के बारे में. मैं तकसीम तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तकसीम है. एंड ऑफ कोर्स जो बेंचेस बनेंगे, जो फ्रेश जजेस की अपॉइंटमेंट भी होनी है, या ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को देख रहे हैं जजेस, इन्हीं में से लगेंगे ना. ऑफ कोर्स देयर एक्सपर्टीज़. कोई जज जो है वो क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा वेल वर्स्ड होता है, कोई जज जो है वो सिविल लॉ में ज़्यादा वेल वर्स्ड होता है. तो ये डिवीज़न इस तरह नहीं है. हम भी अगर देखें तो ये नहीं है कि सारे वकील कॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं. कुछ वकील हैं वो प्योरली सिविल वर्क करते हैं जब उनकी एलिवेशन होती है, या प्योरली क्रिमिनल वर्क करते हैं. फिर उनके दिल में तो ये बात रह जाएगी कि जी ये अब उनके दिलों की बातें, दिलों के हाल अल्लाह ताला जाने. मैं तो क्या कह सकता हूँ, आई डोंट थिंक तकसीम तो बढ़ेगी ना. आई डोंट थिंक देयर वाज अ डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी एट ऑल. एक सवाल अगर मैं पूछूं, ये फैसला भी अब लेट्स से राना अंसार साहिबा या एहसन इकबाल साहब करेंगे कि कौन जज सिविल लॉ बेहतर समझता है, कौन जज क्रिमिनल लॉ समझता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझता है. दो अपोजिशन से आपके पास क्या इवैल्यूएशन है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट इवैल्यूएट कैसे करेंगे? नहीं, जो जुडिशियल कमीशन में भी जो 4 मेंबर्स करूंगा कि मुझे उसमें डालें एज अ मेंबर. अगर आपने बनाना है, क्योंकि तो फिर चीफ जस्टिस किस लिए बैठा हुआ है? लॉ नोइंग लोगों को डालें ताकि उनको पता हो कि चले. मगर मेरा ख्याल है दैट व्हाट इज वेरी ऑब्वियस इज कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अभाम बढ़ा है, शायद कम नहीं हुआ. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. निजात का तो आपने हमसे पूछा ही नहीं. 25 अक्टूबर को यौम निजात है काजी फाइसा के जाने पे. अच्छा, चले आज के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.